बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दीन पर अमल हकीकी मायनों में ये है कि हमारी ज़िंदगी का हर कौलो फ़ेल अल्लाह और उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की रज़ा और मंशा के मुताबिक हो। महज नमाज, रोज़ा और इसी तरह दीगर फ़राइज़ दीन पर अमल कर लेने के बाद वापस अपनी ज़िंदगियों की तरफ लौट जाना, मसलन नमाज के वक्त में नमाज अदा की और उसके बाद फिर हम दुनियादारी के मामलात में जो हमारे मुआशरे में नेगेटिव सोचें हैं, हमारे काम हैं या हमारे अफ़ाल हैं, उनकी तरफ वापस पलट जाना, ये दीन हरगिज़ नहीं है। हकीकत में बुनियादी तौर पर मसला एहतराम इंसानियत व एहतराम आदमियत है, बहुत ज़रूरी है। और हकीकी मायनों में दीन ये है कि हमारी ज़िंदगियों में सच, इखलाक, किरदार और जो नेगेटिव सोचें हैं, नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, झूठ है, फ़रेब है, धोखा है, बेईमानी है, ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। हम कोशिश करें कि जिस कदर हो सकता है वो इंसानियत का एहतराम करें, अपने से जो छोटे हैं उन पर शफ़क़त हो, मोहब्बत हो, दरगुज़र हो, और जो अपने से बड़े हैं उनका एहतराम हो, इज़्ज़त हो और उनकी कदर हो। ऐसे ही जो हमारे मुआशरती ख़ानदानी रिश्तेदारियाँ हैं, उन रिश्तेदारियों में एक दूसरे का अदब और लिहाज मलहूज़ ख़ातिर हो, हम में क़ुव्वत बर्दाश्त हो, सब्र हो, हौसला हो और चीज़ों को हालात व वाक़यात के मुताबिक उनको अंडरस्टैंड करने का एक जज्बा हो। हमने देखा है कि हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इस कदर लापरवाही से काम लेते हैं, रोड पे चलते हुए कानून शिकनी करना, हमारी नौजवान नस्ल मोटरसाइकिल का इस्तेमाल जिस तरह वो चलाते हैं, जिस तरह हमारा अपने से कमज़ोर तबके के साथ बिहेवियर होता है, मुलाज़मीन के साथ, और जिनके हम इख्तियार और इक़्तिदार में काम करते हैं, उनके हवाले से चापलूसी, खुशामद परस्ती, ये वो तमाम मामलात हैं कि जिनमें बैलेंसशिप का नाम हकीकत में दीनियात है, इस्लामियात है। अगर हम में किसी की बात को सुनकर देखें, हर इंसान अच्छाई का जवाब तो अच्छाई से देने को बेहतर समझता है और इस पर किसी हद तक अमल भी करता है। लेकिन जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि कोई हमारे घर का फ़र्द हो, कोई हमारे मुलाज़मीन में से हो, कोई हमारा मोहल्लेदार हो, कोई हमारे कुलीग्स हों,
یا ہمارے دیگر جو رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، ان سب کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا، ان سب کی غلطیوں سے درگزر کرنا، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو احسن طریقے کے ساتھ سمجھانا، کسی کی اصلاح کرنا، اور پھر محبت اور اخلاق اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے بڑوں کی اگر کوئی غلطی ہمارے سامنے آتی ہے، یا وہ کوئی تلخ بات کر جاتے ہیں، یا وہ کوئی سختی کی بات کر جاتے ہیں، تو اس کو احسن طریقے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا، اس کو برداشت کرنا، اور عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کسی کی اصلاح کرنا، یہ تو ایک احسن قدم ہے، مثبت سوچ کا نتیجہ ہے، اور آپ کی بہترین تربیت کا یہ ثبوت ہے۔ برادران اسلامی، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے باوجود بے حیائی اور برے کاموں میں ملوث رہتے ہیں تو پھر گویا ہم نے نماز پڑھی ہے، نماز کی حقیقت و اہمیت کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اگر ہم احکامات خداوندی کو، احکامات اسلامی کو، فرائض دینی کو بجا ہی نہیں لاتے تو ہم صریحاً اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ اگر ہم کو عبادات کی جو روح ہے، جو مقصد ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کا آج آخری روزہ تھا، کل الحمدللہ اور انشاءاللہ العزیز عید سعید ہوگی، عید الفطر ہوگی، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہمیں کیا درس دے کے جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ ہم متقی ہو جائیں۔ ہم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ ہم متقی ہو جائیں، خوف خدا ہو ہم میں، احساس آدمیت ہو، احساس انسانیت ہو، چھوٹوں سے مراد یہاں اپنے سے جو کم حیثیت لوگ ہوتے ہیں، جو غریب ہیں، اور اپنے سے بڑوں کا، اس میں عمر میں بڑے ہم سے بھی ہمارے اساتذہ ہیں، والدین ہیں، عزیز و اقارب ہیں، ہمارے جو دینی رہنما ہیں وہ آ جاتے ہیں، ان کا عزت و احترام کرنا، اور بلا تفریق مذہب و ملت اپنے بڑوں کا عزت و احترام کرنا، ان کی بات کو سوچنا، سمجھنا، دیکھنا، غور کرنا، اور پھر اس کے بعد پازیٹیو ریسپانس دینا، اصل میں یہ تعلیمات اسلام ہیں۔ تعلیمات اسلام محض، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ کچھ لوگ نماز کے بعد نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد پھر اپنی دنیا داری یعنی جھوٹ، فریب، لاپرواہی، بد اخلاقی کی طرف لوٹ جاتے ہیں، قوت برداشت کا مظاہرہ نہیں کرتے، عاجزی و انکساری ان میں کبھی نہیں آتی۔ تو یہ نماز ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں ایک بندہ جھکتا ہے اور وہ احساس رکھتا ہے کہ اللہ ہی میرا رب ہے، اسی نے مجھے خلق کیا، وہی میرا رازق ہے، اور وہی علی کل شیء قدیر ہے، اور اسی کی جانب ایک دن لوٹ کر جانا ہے۔ تو جب اس احساس کے ساتھ نماز ادا کی جائے گی تو پھر وہ انسان کو عاجزی و انکساری سکھائے گی، اور اگر روزہ اس احساس سے رکھا جائے گا کہ انسان پر بھوک کے عالم میں کیا بیتتی ہے، اور اس کو جو بھی اللہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں اس دنیا میں، پانی ہے، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ان کی کمی جو ہے انسان کو، یا وہ بھوک اور پیاس میں انسان کا کیا عالم ہوتا ہے، اور جن لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، پیٹ بھر کر کھانا نہیں ملتا، ان کا احساس پیدا نہیں ہوتا۔ رزق جو اللہ کی جانب سے انسان کے لیے مقرر ہے، اس کا ہر حال میں شکر ادا نہیں کیا جا سکتا، تو پھر یہ ہمارا دین، ہماری پڑھی ہوئی نمازیں اور
قرآن پاک کی تلاوت ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تفقہ فی الدین، ہمیں دین میں فکر پیدا کرنی ہے۔ کیا محض اللہ کی بارگاہ میں جھک جانے کا نام، جب کہ ہمارا دل ہی نہ جھکا ہو، ہم میں عاجزی انکساری ہی نہ آئی ہو؟ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو برادران اسلامی، جو دین کی جو روح ہے، اساس ہے، جو دین کا مقصد ہے، جو اہمیت ہے، اس کو سمجھنا اور اس دین کے احکامات کو اپنی روزمرہ کی زندگی پر لاگو کرنا، اور لمحہ لمحہ زندگی کے ہر قول و فعل میں اللہ اور اس کی رضا کو منشا، ان کو اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہی دراصل تقویٰ ہے۔ کہ ہم نے یہ جو کام کیا ہے، کیا اس سے اللہ وحدہ لا شریک کی ناراضگی کا سبب تو نہیں یہ ہمارا کام؟ اور کیا اس کام سے اللہ وحدہ لا شریک ہم پر خوش ہیں یا نہیں ہوں گے؟ تو ہر انسان بہتر طور پر سمجھتا ہے، ہر اپنے قول و فعل کا وہ خود محاسبہ کر سکتا ہے۔ خود احتسابی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو ایک بہترین انسان بنا سکتی ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے کہ جب ہم دل و جان سے جو احکامات دین ہیں، جو فرائض دین ہیں، ان کو اپنی روزمرہ کی زندگی کے اوپر ان کو عملی طور پر ان کو نافذ کریں۔ سب سے پہلے خود پر، سب سے پہلے اپنی زندگی پر ان کو نافذ کریں، تو انشاءاللہ العزیز ہم بہترین زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے، اور محسوس کریں گے کہ واقعی دین ہم میں داخل ہو رہا ہے، اور ہم دین کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں، اور یقیناً اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے اس معاملے میں خوش ہوں گے، چاہے وہ نماز ہو، کوئی روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، دین کے فرائض ہوں، نیکیاں ہوں، کسی کے لیے بھلائی ہو، سخاوت ہو، زکوٰۃ ہو، کچھ بھی معاملہ ہو، تو اللہ وحدہ لا شریک ہم پہ خوش ہوں گے۔ لیکن اگر ہم نے عملی طور پر دین کو اپنے اوپر لاگو نہیں کیا، تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ کیا اللہ کا پاک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کس قدر کس حد تک خوش ہیں۔ اور اسی سوچ کا نام فکر ہے، دین میں فکر پیدا کرنا، اور اسی سوچ کا نام تقویٰ ہے۔ عملی طور پر اپنی زندگیوں کو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں، اور یہ کام احترام آدمیت سے، احترام انسانیت سے شروع کریں، اخلاق سے شروع کریں، محبت اور درگزر سے شروع کریں، برداشت سے شروع کریں، صبر اور شکر سے شروع کریں۔ آپ سب حضرات کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ کل انشاءاللہ العزیز عید الفطر ہوگی، اور کل عید الفطر کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں کچھ عرض کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت۔ اللہ حامی و ناصر، اور ہمارے ملک پاکستان اور تمام مسلمانان عالم پر اللہ رسول کی رحمت ہو۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ وزینت فرشہ محمد و آلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔